नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आयत नंबर 104। मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के मुतालबे कर रहे थे, तरह तरह की डिमांड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे कि मोज़े दिखाओ, कभी आसमान के दरवाजे खुल जाएं और कभी जो है आसमान जो है टुकड़े टुकड़े गिरा दो, हम पर अजाब लाकर दिखा दो, या फिर ये जो सफ़ा मरवा के पहाड़ इन्हें सोने का कर दो, या फिर मक्का की ज़मीन को जो है वो इस तरह कर दो कि वो ज़रख़ेज़ हो जाए, और या मक्का की ज़मीन जो है वो बिल्कुल ग्रीनरी हो जाए, उसमें चश्मे जारी हो जाएं। इस तरह के मुतालबे करते थे वो। और तो उसके बाद अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था बनी इसराइल के पास और खुली हुई निशानियों के साथ भेजा था, मोज़े के साथ भेजा था, लेकिन उन्होंने देखते ही क्या कह दिया, ये तो जादू है। तो इसलिए वो भी अब ईमान लाने वाले नहीं है। जिसको ईमान लाना होगा तो अल्लाह ताला की जो कायनात में बिखरी हुई निशानियां हैं वो तो उसको देखकर ही ईमान लेकर आ जाएगा। फिर देखें फिरौन ने झुटलाया और फिरौन के लोगों ने झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उन सबको गर्क कर दिया, उन सबको डुबो दिया। फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने आयत नंबर 104 में देखें, वकुलना, और हमने कहा, काला यकूलु कुल, कुलना, और हमने कहा, मिन बादिही, उसके बाद, ली बनी इसराइला, बनी इसराइल को, ये बनी इसराइल से, उसकुनु, ठहरो, रहो, सकना यस्कुनु, उसकुन, अल अर्दा, जमीन में, फ़इज़ा, फिर जब, फा मतलब तो, इज़ा जब, जा आ जाएगा, जा यजीऊ से, ये जो है ना जा, ये फेले माजी है, इज़ा की वजह से इसके मायने मुजारे में हो रहे हैं। फिर जब आ जाएगा, वादू वादा, अल आखिरती आखिरत का, जीना हम ले आएंगे, जा यजीऊ से, जीना हम ले आएंगे, बिकुम तुम्हें, लफीफा इकट्ठा करके, लफीफा कहते हैं ना लपेट के, जैसे लिहाफ हम कहते हैं उर्दू में, हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, लपेट लिपट जाते हैं एक तरह से। तो लफीफा मतलब इकट्ठा करके, लपेट यानी सबको इकट्ठा करके ले आएंगे। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने क्या कहा, फिर हमने उसके बाद बनी इसराइल को कहा ठहरो जमीन में, यानी कुछ लोग जो वहां पर बनी इसराइल के बच गए थे, अब वो जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है उनको जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम वहां पर ठहर जाओ, ठीक है। और उनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, यानी क्योंकि फिरौनी जो थे, फिरौन के लोग जो थे वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे, आले फिरौन, और वो डूब गए थे, सारे के सारे आले फिरौन उनके बनी इसराइल के पीछे थे, और अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा अब तुम वहां पर ठहरो, अब सब कुछ उनको दे दिया, उनका घर बार माल इतना कुछ उन्होंने बना रखा था, बड़े बड़े मकानात सब, अल्लाह ताला वो उन सब के वारिस कौन बन गए, जो पीछे बनी इसराइल थे वो। फिर फिर अल्लाह ताला ने कहा लेकिन हमेशा यहाँ नहीं रहना, एक बात याद रखना, कभी इन नेमतों में गुम हो जाओ, इन नेमत में खो जाओ और अल्लाह ताला को भूल जाओ, ये याद रखना, ये एक टाइम है, एक लिमिट है, कयामत तक का तुम्हारे पास टाइम है, जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर हम सब तुमको लफीफा इकट्ठा करके लेकर आ जाएंगे, सबको लपेट के, सबको इकट्ठा करके हम हमारे सामने हम लेकर आएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला जब हमें नेमत देते हैं, बड़े बड़े घरों में हम रहते हैं, नौकर चाकर भी हमारे पास हैं, और हम जो है अल्लाह ताला ने हर तरह की ऐश दे रखी है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये तो सिर्फ टेम्पररी है, हमें अल्लाह ताला के पास जाना है, हमें मरना है, सिर्फ थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा है जो हमारे किस हिस्से में है जिसमें हमें जाना है, और उसी जमीन के टुकड़े को हमें वसी बनाना है, यानी उसको हमें जन्नत का बागीचा बनाना है, उसमें हमें जो है उसको हमें बड़ा करना है। वरना क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर ऐशो आराम वाली जिंदगी जी, अल्लाह ताला को भुला दिया, अल्लाह के खातिर कुछ भी काम नहीं किया, तो फिर क्या होगा, वही जमीन जो है जब हम मर जाएंगे, उस जमीन के अंदर जाएंगे तो वो हमें कैसे दबोचेगी, कैसे बिछेगी, कि एक पसली जो है वो दूसरी पसली के ऊपर चढ़ जाएगी, तो अस्तगफिरुल्लाह, और फिर जहन्नम की जो खिड़कियां हैं वो भी खुल जाएंगी। तो बहुत बुरा अंजाम है, कब्र जो है बहुत सख्त है, इसलिए अल्लाह ताला के काम करें, अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करें, अल्लाह ताला के खातिर काम करें इस दुनिया में, और अल्लाह ताला के हक को ना भुलाएं। अगर अल्लाह ताला ने नेमत दी है
اس نعمت میں جو غریبوں کا حصہ ہے، جس کا حصہ ہے، ہمارے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، ان سب کو دیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی کہ بھولنا مت کہ تمہارے پاس یہ جو نعمت آ رہی ہے، اب جو یہ آل فرعون چھوڑ کر گئے ہیں، وہ صرف ٹیمپرری ہے، صرف قیامت تک کی ہے، تمہیں میرے پاس آنا ہے اور میں اکٹھا کر کے تمہیں اپنے پاس لے کر آؤں گا۔ آیت نمبر 105، وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، انزلا ینزلو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، اسے، وبالحق، اور حق کے ساتھ، وا مطلب اور، بی مطلب ساتھ، حقی، حق کے ساتھ، نزلہ، وہ اترا۔ اچھا دیکھیں، نزلہ اور انزلہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے روٹ سیم ہے، نون زلام، انزلہ میں بھی یہی ہے اور نزلہ میں بھی یہی ہے، سیم ہے، لیکن ایک جگہ ہم اس کے معنی کر رہے ہیں انزلنا، ہم نے اتارا، دوسری جگہ ہم کر رہے ہیں نزلہ، وہ اترا۔ تو یہی فرق ہے اس کے اندر۔ جب وہ 3 حرفی ماضی کا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام خود ہوا، یعنی وہ اس کے مطلب یہ کہ اس میں جو ہے، یعنی جیسے میں آئی، میں آئی، میں گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا ایفیکٹ بس اسی پر پڑتا ہے جو کام ہو رہا ہوتا ہے، جو کام ہو رہا ہوتا ہے یا جو کر رہا ہوتا ہے اسی پر ایفیکٹ ہوتا ہے، دوسرے پہ نہیں ہوتا۔ جیسے انزلنا میں کر رہی ہوں، 4 حرفی ماضی ہے، فعل ماضی ہے، یہ 4 حرف ہیں، اس کے اندر الف ایکسٹرا ہے، انزلنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا، یعنی اب کوئی اور بھی انوالو ہے اس کے اندر۔ تو انزلنا، ہم نے نازل کیا اسے، وبالحق، حق کے ساتھ، نزلا، وہ اترا، وما، اور نہیں، یہاں پر اب ماں کا ہم نہیں کریں گے کیونکہ آگے اللہ ہے، اور نہیں، ارسلنا کا، بھیجا ہم نے آپ کو، ارسلا یرسلو، ارسلنا کا، اور ہم، ہاں، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر، مبشرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور مبشر کس کو کہتے ہیں؟ بشرا یبشرو سے بنائے، یہ 4 حرف ہے نا اس کے اندر، با، شین، شین، را، تو بشرا یبشرو، بشر، مبشرن، و نذیرا، یعنی خوشخبری دینے والا، فائل ہے یہ، مبشر، خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور بہت زیادہ ڈرانے والا بنا کر۔ نذیرا، یہ ایک وزن ہوتا ہے فعیلن کا، اس پر یہ آیا ہے، فعیل کے وزن پر، یعنی جیسے رحیم ہوتا ہے نا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس میں بھی رحیم اسی طرح کی شکل آتی ہے نا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ایسے نذیرا، بہت زیادہ ڈرانے والا بنا کر۔ تو اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اسے، اور حق کے ساتھ وہ اترا، یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آسمانی کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے، یعنی یہ سچائی ہے، یہ جو ہے جھوٹ نہیں ہے۔ یعنی جیسے مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے، اور ویسے ہی ہم نے آپ کو بھی بہت سارے معجزے دیے، اور ان سب میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ ہم نے اس کو فرشتوں کی نگرانی میں آسمان سے اتارا، اور فرشتوں کی ہی نگرانی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، یعنی ان کے دل پر نازل ہوا، یعنی وہ نازل ہوا، یعنی شیطان سے بہت دور ہے وہ، بالکل محفوظ، بالکل پاک۔ اور لے کر بھی کون اترے اس کو؟ جبریل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار، جن کے بارے میں آتا ہے اتنے زیادہ طاقتور کہ ابلیس بھی ان کو بھاگتا ہے، یعنی شیطان ان کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اتنا ڈرتا ہے ان سے۔ جیسے کہ شیطان نے جو دیکھا تھا نا جنگ بدر میں، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، جنگ بدر میں دیکھا کہ آسمان سے وہ فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی اتنی تیزی سے وہ، اس نے دوڑ لگائی، یعنی اتنی تیزی سے بھاگا وہ کہ وہ سیدھا جا کر پانی پہ رکا، عرش پہ، سمندر پہ رکا، یعنی اتنا ڈرتا ہے وہ۔ تو جبریل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، اور وہ اتنے امین ہیں، ان کے ساتھ بھی امین کا لقب، یعنی امانت دار، جیسا اللہ تعالیٰ نے دیا ویسا ایز اٹ از لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے بنے، یعنی آپ نہیں ہیں آپ مگر، یعنی صرف آپ کیا ہیں؟ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خوشخبری دیں۔ کس کی خوشخبری؟ کہ اس قرآن کے ذریعے عمل کرو گے، اچھے کام کرو گے، نیک عمل کرو گے تو جنت کی خوشخبری دے دو، اور ڈراؤ جہنم سے، کتنی بری ہے وہ اور کتنا سخت ہے اس کا عذاب۔ اگر ایک بار چلے گئے جہنم میں، اس کا ڈھکن بند ہو جائے گا، پتہ نہیں، چلو کلمہ پڑھنے والے تو پھر بھی ایک امید ہے کہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد نکل جائیں گے، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا وہ تو ہمیشہ کے لیے وہیں پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کسی بھی حالت میں معاف نہیں کر سکتے. لیکن ہاں جو گنہگار مسلمان بھی ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے, اپنی سزا بھگتیں گے وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہم سے گناہ ہو گئے تو ہم جہنم میں ہی جائیں گے, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو بخش دیتا ہے بار بار. اگر مومن جو ہے بار بار گناہ کرتا ہے نا, لیکن سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی شیطان ہے, وہ بہکاتا ہے, پھر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ کیا کریں, معافی پکڑتے رہیں. اگر بری بات تب ہوتی ہے جب ہمیں معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی, انسان جو ہے اپنے گناہ کو پہچان نہ پائے اور اس کو معافی بھی نہ مانگے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے, وہ لوگ ہنس رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا سا ہنسو اور زیادہ روگے. اس پر جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کیوں نا امید کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کے پاس آئے, واپس جا کر کہا اور ان سے کہنے لگے سیدھے ہو جاؤ, آپس میں قریب ہو جاؤ اور بشارت کو قبول کرو. یعنی خوشخبری دی, سیدھے ہو جاؤ مطلب قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزارو, اور پھر اس کے بعد پھر خوشخبری قبول کرو, یعنی جنت کی خوشخبری. پھر دیکھیں آگے آیت نمبر 106, وَقُرْآنًا اور قرآن فرقناہ ہم نے الگ الگ کر کے نازل کیا. فرق سے بنا ہے, فارقاف. دیکھیں نا اس کے ورڈ میں ہی اس کے معنی چھپے ہیں, اس کے روٹ میں. فرق ہم عربی میں بھی بولتے ہیں, اردو میں بھی بولتے ہیں فرق, تم مجھ میں فرق کر رہی ہو, ہے نا, ایسے بولتے ہیں. تو فرقناہ ہم نے فرق کیا, یعنی ہم نے الگ الگ کر کے نازل کیا اس کو. فرقنا فعل ماضی ہے یہ. فرقا یفرقو افرق, فرقا یفرقو افرق, الگ الگ کر کے ہم نے نازل کیا اسے. لتقرأہ تاکہ آپ پڑھیں اسے, تقرأہ تاکہ آپ پڑھیں اسے. قرأ سے بنائے, دیکھیے قرأت بھی اسی سے آتا ہے نا پڑھنا, قاف را الف, قرأ یقرأ اقرا, اسی سے آتا ہے قرأ یقرأ, تاکہ آپ پڑھیں. لی آ گیا فعل مضارع کے آگے, تو معنی کیا ہو جائیں گے, تاکہ آپ پڑھیں اسے کسے, قرآن کو. الناسی لوگوں پر. اب ذرا اس آیت کو دھیان سے سنیے گا. الا مقسن, الا مطلب پر, مقسن کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, میم کاف سا سے. مقسن مصدر ہے, یہ ورڈ ہے, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. وَنَزَّلْنَاهُ اور نازل کیا ہم نے اسے. نزلہ ینزلو, نزلنا ہم نے نازل کیا اسے. نزلنا, جب نزلہ کا ورڈ آتا ہے نا, دیکھیں میں نے آپ کو 3 ورڈ آج بتائے الگ الگ, اس کے معنی کتنے وسیع, یعنی دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, روٹ ایک جیسے ہیں, لیکن معنی الگ ہو جاتے ہیں. جیسے انزلہ, پھر نزلہ, پھر آ گیا نزلہ. ان تینوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ انزلہ مطلب اس نے نازل کیا, یعنی کوئی اور انوالو ہے. نزلہ مطلب وہ نازل ہوا. نزلہ مطلب اس نے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا. اتنا باریک فرق ہے ان میں, ہے نا. روٹ سیم ہے سب کے لیکن فرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا, یہی معجزہ ہے اس کا کہ ہر ورڈ جو ہے اتنا ایکوریٹ ہے اپنی جگہ پر. جو ورڈ جہاں استعمال ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں استعمال کرا. اگر یہ قرآن دنیا کے کسی انسان کا ہوتا نا, واقعی اس کے اندر بہت زیادہ کانٹرڈکشن ہوتے اور بہت زیادہ غلطیاں ہوتی. اہل عرب اس کے کسی محاورے کو نہیں پکڑ پائے, کسی غلطی کو نہیں پکڑ پائے, اس لیے وہ حیران ہو جاتے تھے قرآن کو سن کر. جو حیران ہونے والے تھے, بڑے بڑے شاعر حیران ہو جاتے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے بڑے بڑے شاعر ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے, تو وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا اسے. تنزیلاً, یہ کیا ہی مصدر ہے, ورڈ ہے تنزیل, ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنا. اب ذرا دیکھیں, ہم نے قرآن کو الگ الگ نازل کیا. 23 سالوں میں نازل ہوا ہے نا. کیسے نازل ہوا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا ہے. اور تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر, تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلَهُ اور نازل کیا ہم نے اسے. اچھا, یہ جو نزلہ ورڈ ہے نا, اس کی ایک اور خاص بات ہے. جب اس باب پر کوئی ورڈ آتا ہے نا, اس اور وزن پر, نزلہ جیسے آیا یہ, تو ٹھہر ٹھہر کر نازل ہونا اور اہتمام کے ساتھ نازل ہونا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہونا. جیسے
اگر میں اسی سے ملتا جلتا آپ کو اگزامپل دوں، جیسے علامہ، علامہ سکھانا، ٹھہر ٹھہر کر سکھانا، اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھانا اور اہتمام کے ساتھ سکھانا. ایسی کیا ہے؟ نزلہ، ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنا، اہتمام سے اور رک رک کے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ ہے اس کے ایک ورڈ میں اتنے وسیع معنی ہیں، اتنے چھپے ہوئے معنی ہیں. اور نازل کیا ہم نے اسے تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے قرآن کو نازل کیا ہے ویسے ہی قرآن کو پڑھو. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شروع کیا اور ختم کیا، سمجھتے ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایک قرآن پورا کر لیا، اچھا رمضانوں میں 2 پورے کر لیے، 3 پورے کر لیے، مجھے تو بڑا ثواب ملے گا. واقعی ثواب ملے گا؟ خود سے پوچھے، مجھے نہیں پتا ثواب ملنا یا نہیں ملنا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. لیکن ہم خود سوچیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اس کو ویسے پڑھو جیسے یہ نازل ہوا، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، تھوڑا تھوڑا کر کے. اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، رک رک کر پڑھتے تھے. جہاں پر خوشخبری والی آیت آتی تھی وہاں پر خوش ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فضیلت مانگتے تھے، رحمت مانگتے تھے. جہاں پر جہنم کی آیتیں آتی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے جہنم سے، احکام کو غور سے پڑھتے تھے. اور ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے ہم کرتے نہیں ہیں. ہماری میجورٹی کیا کرتی ہے؟ بس کمپٹیشن میں ہے کہ کتنے قرآن پورے کر لیے. باقی قرآن کا اصل مقصد ہم بھلا دیتے ہیں کہ اس کو ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور بھی حکم دیا ہے نا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اعوذ پڑھ لیا کرو، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو. پھر اس کے بعد ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھو. اور تبھی تو ہم اپلائی کر پائیں گے زندگی میں. تو قرآن ایک ہی دفعہ نہیں آیا، ٹھہر ٹھہر کر آیا، الگ الگ. اور تاکہ لوگ اس سے جو ہیں لائف اسٹائل لوگوں کے چینج ہوں، لوگ جو ہیں اس کے مطابق عمل کریں، ہے نا. لوگ اس کے اور پھر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ریویژن کرتے تھے اس قرآن کی. رمضان میں ہم پورا قرآن مکمل کر سکتے ہیں، وہ سنت ہے، لیکن اس کو جلدی نہ کریں. ایسا نہ کریں کہ 5 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، 7 پڑھ لیے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، الٹا سیدھا پڑھا اور ختم کر دیا. نہیں، آپ کو پتا ہے نا اگر آپ اقرا کی جگہ اقرا پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائیں گے. قلب کی جگہ اگر آپ نے قلب پڑھ دیا تو معنی بدل گئے، ہے نا. چھوٹے کاف کی جگہ بڑے کاف، اور کتنے معنی بدلتے ہیں دیکھیں ذرا. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، چھوٹے کاف سے. اسی طرح اگر آپ نے کہہ دیا قل کا مطلب کہہ دیجئے، چھوٹے کاف سے کہہ دیا کل تو اس کا مطلب کھا لیجئے. اتنا باریک فرق ہے. اگر ہم اس کو الٹا سیدھا پڑھ کے چلے جائیں گے تو معنی بدل دیں گے بالکل. پھر مجھے نہیں پتا اس کا بدلہ کیا ملے گا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. آیت نمبر 107، قل کہہ دیجئے آمینو، تم ان سب ایمان لے کر آؤ. آمنا یؤمنو، آمن آمینو یہ امر ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ ماضی ہوتا تو میم کے اوپر زبر ہوتا. یہ آمن ہے، دیکھیں بہت باریک فرق ہوتا ہے. آمن ایمان لا، آمنو تم سب ایمان لاؤ. آمنو ہوتا تو وہ سب ایمان لائے، پھر یہ ماضی بن جاتا. تو کہہ دیجئے آمنو ایمان لاؤ، آمنا یؤمنو آمن بھی اس پر، یا او یا لا تؤمنو نہیں تم سب ایمان لاؤ. یہ فعل نہیں ہے، لا تؤمنو جو میں نے آپ کو امر کروایا تھا وہ لا تؤمنو نہیں ایمان لاؤ. ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، عطا یاتی سے اوتو مجہول ہے یہ، دیے گئے، علم من قبل ہی اس سے پہلے، اذا جب، یتلا پڑھا جاتا ہے، تلا یتلو سے، یتلا پڑھا جاتا ہے. یہاں پر یہ پیش ہے اور لام پر زبر بھی آ رہا ہے تو یہ مجھول ہے. جب پڑھا جاتا ہے، مضارع مجھول، علیہم ان پر، یخرونا وہ گر پڑتے ہیں، یخرونا پہلے مضارع ہے، دے فال وہ گر پڑتے ہیں، خا را را اس کے روٹ لیٹرز ہے، خرا یخرو اخرر وہ سب گر پڑتے ہیں، للاذقانی تھوڑیوں کے بل. اذقان کہتے ہیں تھوڑیوں کے بل، جو فیس کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے، آن دیئر فیسز یعنی چہرے کے بل یا تھوڑیوں کے بل جو ہوتا ہے تھن والے اس کے بل، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. سجدن یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی وہ ہے مصدر، سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ ہو گیا شاید آپ کا. تو کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس پر یا تم ایمان نہ لاؤ. بے شک وہ لوگ جو، تو کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس پر یا تم ایمان نہ لاؤ. بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم اس سے پہلے جب پڑھا جاتا ہے ان پر وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل،
سجدہ کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن ہے ہی معجزہ، ہے نا. تو مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تم مت لاؤ ایمان یا مت لاؤ، جس کو لانا ہے لائے، جس کو نہیں لانا نہ لائے. سن کر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہماری اپنی مرضی پر چھوڑ دیا اس قرآن کو. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم سے پہلے علم دیے گئے تھے، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا قرآن تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے تھے. یعنی تھوڑی کے بل گرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پر، یعنی اپنی پیشانی، یعنی وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اس کو ماننے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب قرآن پڑھا گیا تھا، جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی مسلمانوں کی، نجاشی کے پاس جب پڑھا گیا تھا اور پھر ان کے سامنے سورہ مریم جو تھی وہ پڑھی گئی تھی، تو وہ کس قدر زار و قطار رو رہے تھے. اور پھر انہوں نے جو ہے تنکا اٹھا کر یہ کہا تھا کہ تم نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس تن کے برابر بھی تبدیلی نہیں کی، یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے بتایا یا اس قرآن میں بتایا گیا. تو وہ نجاشی ایمان لے کر آ گیا تھا اور پھر مسلمانوں کو امان بھی دیا تھا وہاں پر. تو یہ ہے کہ جب جو قرآن ہے ہی ایک معجزہ، اس میں ہو ہی ایسی کیفیت جاتی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا، ہم اس کے روٹس میں نہیں جاتے، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. لیکن اب آپ لوگ جانے لگے اس کی گہرائی میں، اس کے روٹس میں، اور واقعی آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہوگی. اور جب آپ کو پورا اچھے سے یہ آ جائے گا نا، یقین کریے جب آپ 30 پارے پڑھ لیں گے نا، آخری دن جب آپ کا ہوگا، آپ باقاعدہ زار و قطار روئیں گے جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو لگے گا واقعی کیا کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں یہ ملی ہے، اور کتنا سکون ہے اس میں قرآن میں. اور واقعی جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے نا اور میں تلاوت کرنی شروع کر دوں نا، واقعی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. یا سر میں درد ہوتا ہے نا بہت، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو تلاوت کرنی شروع کر دوں، پڑھنا شروع کر دوں سورہ بقرہ، تو واقعی بہت سکون ملتا ہے اس سے، اور بھول جاتے ہیں آگے پیچھے کی ساری باتیں، اور اسی کے اندر کھو جاتے ہیں کیا بات چل رہی ہے. تو یہ واقعی رحمت ہے، اور اس سے کیفیت بدل جاتی ہیں ہماری. آیت نمبر 108، وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، سبحانہ، پاک ہے، ربنا، ہمارا رب، ان بے شک کانا ہے، وعدو وعدہ، ربنا، ہمارے رب کا، لمفعولاً، ضرور پورا ہو کر رہنے والا. مفعول کسے کہتے ہیں؟ پورا ہو کر رہنے والا، کام جس پر ہوا ہو، پورا ہو کر رہنے والا. مفعول، اس کے نام سے سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ مفعول ہے نا. اور وہ سب کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، یعنی جن لوگوں کو تورات دی گئی، جن لوگوں کو انجیل دی گئی، آسمانی کتابیں، پہلے والی کتابیں دی گئیں، جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا گیا، اور واقعی جو لوگ ایمان والے تھے، جن کے دل میں ایمان جانا تھا، قرآن سنتے ہی ان کی کیفیت بدل گئی، ان کے اوپر رقت جاری ہو گئی، وہ رونے لگے، روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے اور کہتے کہ بلا شبہ ہمارا رب جو ہے وہ پاک ہے، ہمارا رب کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس نے ہمارے لیے کتاب تورات بھیجی جس میں اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا. تو واقعی ہمارا رب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ پورا کرتا ہے اپنے وعدے کو. اور یہی پورا وعدہ تھا کہ تمام آسمانی کتابوں میں جتنی بھی ہے، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے، سب میں کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اس پر ایمان لانا ہے اور آپ ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا. تو جن لوگوں نے مان لیا، حق واقعی انہیں سمجھ میں آ گیا، تو وہ گر گئے، اور گرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا. آیت نمبر 109، وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، خرّا یخرّو، اور وہ سب گرتے ہیں، لیسخانی، تھوڑیوں کے بل، یبکونا، روتے ہوئے، یبکونا فعل مضارع، بکا یبکو، یبکونا روتے ہوئے، ویپنگ، با کافیا، بکا یبکی، یبکونا، وَيَزِيدُوهُمْ، اور بڑھاتا ہے انہیں، زیادہ کرتا ہے انہیں، زیادہ یزیدو، اور بڑھاتا ہے انہیں، خشوع میں، یعنی جو لوگ واقعی سجدے کے بل گر جاتے ہیں، جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن سن کر ان کے اندر خشوع آ جاتی ہے، خشوع اور خضوع آ جاتی ہے. پھر آیت نمبر 110 دیکھیں، واقعی یہاں پر قرآن پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ قرآن کو سنتے ہیں ان کے اندر خشوع آ جاتی ہے نا قرآن. اور جب ہم نماز میں بھی ہمیں خشوع تب آتی ہے جب ہم نماز کے معنی سمجھ رہے ہوں، کیونکہ جب ہمیں واقعی اس کی گہرائیوں میں چلے جائیں اور ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے، تو پھر ہم جو ہے ہمارے اندر خشوع بھی آ جاتی ہے، اور پھر آنکھوں سے جو ہے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، ہے نا. اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ سے سامنے کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے سورۃ نساء
کی آیات کی تلاوت شروع کی. پھر جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهَادِهِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. یعنی عبداللہ بن مسعود جب پڑھ رہے تھے تو جب کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے نیچے منہ کر کے پڑھ رہے تھے نا, جب انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سن کر رویا کرتے تھے. تو ہم بھی جو ہے, ہماری بھی ایک کیفیت ہو جاتی ہے جب ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے تو قرآن سن کے ہم رونے لگتے ہیں. کل کہہ دیجئے ادعو پکارو, دعا یدعو, ادعو پکارو, اللہ اللہ کو, او یا ادعو پکارو, ادعو پکارو, الرحمن رحمان کو, ایامم جس نام سے بھی, ایامم جس نام سے بھی, تدعو تم پکارو گے, دعا یدعو سے, تدعو تم پکارو گے, فلہو تو اس کے لیے ہے, فا مطلب تو, لا مطلب لیے, ہو مطلب اس, وہ یا اس, تو اس کے لیے ہے اسماء نام, اسم کی جگہ اسماء نام, حسنا اچھے اچھے, ولا اور نہیں, تجہر آپ آواز بلند کرو, جہرا جہرا کہتے ہیں نا آواز بلند کرنے کو, جہری نمازیں جس کو کہتے ہیں, تجہر لا تجہر نہیں آپ آواز بلند کرو, جہرا یجہرو اجہر, لا تجہر, بی صلاتی کا اپنی نماز میں, ولا اور نہ ہی, تخافت پست کرو, خافت خفت ہلکی کرنا, خافتا خافتا یخافتو خافت, اور نہ ہی اس کو پست کرو, بیہا اسے, وابتغی اور تلاش کرو, ابتغا یبتغی, وابتغی اور تلاش کرو, بینا درمیان, ذالکا اس کے, سبیلا راستہ, ابتغا یبتغی ابتغی اور تلاش کرو, اختیار کرو, بینا درمیان, ذالکا اس کے, سبیلا کوئی راستہ, سبیل کوئی راستہ. تو یہاں پر کیا ہے, قل ادعو کہہ دیجئے پکارو اللہ کو, یا ادعو پکارو رحمان کو, ایامن جس نام سے بھی, تدعو تم پکارو گے, دعا یدعو تو اسی کے لیے ہیں, اسماء الحسنی اچھے اچھے نام, اور نہیں تجہر آواز بلند کرو, بھی صلاتی کا اپنی نماز میں, ولا اور نہ ہی, تخافت پست کرو اسے, اور تلاش کرو اس کے بیچ کا راستہ. اب اس میں کیا ہے کہ جب یعنی اس میں کچھ مفسرین کہتے ہیں, تفسیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا میں یا اللہ یا رحمان کہہ کر پکارا, تو مشرکین نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو خداؤں کو پکار رہے ہیں, تو وہ جو ہے اعراض کرنے لگے کہ ہمیں تو کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور ہمیں منع کرتے ہو اور خود دو خداؤں کو پکار رہے ہو. یعنی اتنا بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنا نام اللہ تعالیٰ کے, کیا کہہ رہے ہیں, خود تو دو خداؤں کو پکار رہے ہو. تو اس کے جواب میں اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس میں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کافی بہت سارے نام ہیں, جس بھی نام سے پکارو وہ ہے ہی اللہ, اس سے مراد اللہ ہے. یعنی تمام اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں, چاہے کسی بھی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. اور پھر دیکھیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں, اور دعا میں جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جب ہم دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں کریں ریسرچ کہ اللہ تعالیٰ جیسے رزاق ہیں تو کس طرح رزاق ہیں, ریسرچ کریں اس پر. سبحان ہے تو کس طرح سبحان ہے, ریسرچ کریں. اور اللہ تعالیٰ واقعی, اور جو رحمان ہے نا, اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ سارے نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی, سب صفت رحمان میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع رحمان نام جو ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام تو ہے ہی اللہ کا, اس کے علاوہ رحمان, رحیم, تمام نام جتنے بھی ہیں اچھے اچھے نام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ نام لے کر اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے. جیسے کبھی یا حیو یا قیوم کہہ کر پکار رہے تھے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے میدان بدر میں, میدان جنگ میں, رات کو اٹھ کر, ہے نا. کبھی
اسی طرح جب اللہ تعالیٰ، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو نا وہ والا نام اللہ تعالیٰ کا ضرور لو. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رزق چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو رزاق نام کہہ کر بلاؤ، یا اللہ یا رحمان یا رزاق کہہ کر پکارو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ بھی چاہیے، یا اگر ہمیں مغفرت چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے، یا غفور کہہ کر اس کو پکارو کہ وہ معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، تواب ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. تو اس طرح کے نام لے کر پکارو. تو جو چیز اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے، وہ نام ضرور لیا کریں، اور بہت سارے نام لے کر اللہ تعالیٰ کے دعا کیا کریں. پھر درود شریف پڑھا کریں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار پڑھا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. پھر دیکھنا انشاءاللہ بہت جلدی دعا قبول ہوگی. اور تہجد کے وقت جو ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور پھر جیسا اللہ تعالیٰ کو گمان کرتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، پھر ویسا ہی پاتے ہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے پاس اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے وہ مجھے ویسا پاتا ہے. اگر جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے، یعنی اگر وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں اکیلا اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجموعے میں یاد رکھتا ہے یعنی گیدرنگ میں، تو میں اس کو بہتر مجموعے میں یاد کرتا ہوں، یعنی بہتر گیدرنگ میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالش بھی میری طرف آتا ہے تو میں اس کے پاس، تو میں ایک باغ یعنی دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. کتنی پیاری حدیث ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی. تو جس بھی نام سے پکارو تمام اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. وقل، اور کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ جو، لم، نہیں، یتخذ، بنائی، اتخذا یتخذو، نہیں بنائی، ولدن، کوئی اولاد، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کے لیے، شریکن، کوئی شریک، فی الملکی، بادشاہت میں، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کے لیے، ولیٌ، کوئی مددگار، من الذلی، کمزوری سے، من مطلب سے، ذلی، ذا لام لام، کمزوری کی وجہ سے، وکبرہ، اور بڑائی بیان کیجئے، کبرا یکبرو، کبرہ، اور بڑائی بیان کیجئے، تکبیرا، خوب بڑائی بیان کرنا. یعنی، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ جس نے نہیں بنائی، ولدن، کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک، فی الملکی، بادشاہت میں، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار، من الذلی، کمزوری کی وجہ سے، وکبرہ، اور بڑائی بیان کیجئے، تکبیرا، خوب بڑائی بیان کرنا. یعنی جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، اچھا دوسری میں نے نہیں بتائی تھی یہ والی آیت نمبر 110 کی تفسیر، کہ فلاح، اس کے بعد آتا ہے نا، آپ آواز بلند کیجئے اپنی نماز کی اور پست کیجئے. یعنی جب آپ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت قرآن کرتے تھے تو مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے. تو قرآن جو ہے یہ کہ جبریل علیہ السلام اور خود اللہ تعالیٰ کی شان، یہ جو ہے شان نہیں کہ مذاق بنایا جائے اس طرح کا. تو پھر نماز کا حکم آیا کہ کچھ نمازوں میں تو بلند آواز سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور کچھ میں جو ہے آواز پست کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو ولا تجہر جب نازل ہوئی، جس میں آپ کو ہدایت کی گئی کہ نہ تو بہت بلند آواز سے تلاوت کریں کہ مشرکین مکہ مذاق اڑائیں، اور نہ ہی بہت پست آواز سے تلاوت کریں کہ خود ہی سن نہ پائے پڑھنے والا، بس دونوں کے بیچ میں درمیانی آواز، مناسب آواز سے تلاوت کیجیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن رباحہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ میں تمہارے قریب سے گزرا تھا تو تم پست آواز سے قرأت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں جس سے مخاطب تھا اس کو سنا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کو سنا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ذرا بلند آواز سے قرأت کیا کرو. پھر جب حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو وہ بھی جو ہیں بہت زیادہ بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ جب میں تمہارے قریب سے گزرا تو تم بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی قرأت سے سونے والے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا حضرت عمر کو ہدایت دی کہ ذرا پست آواز سے تلاوت کیا کرو.
تو یعنی دونوں کے بیچ میں آواز رکھو، تو جیسی سچویشن ہو ویسی ہمیں حکمت آنی چاہیے اس میں۔ پھر اس میں جو تھا، اور پھر کیا کہو، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جب آپ سے کہا جا رہا ہے نا، یہاں پر حکم آ رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تو آپ کو بھی اب کہنا ہے زور سے الحمدللہ۔ وہ جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ مددگار کس کا ہوتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں مددگار کی ضرورت ہے، ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بڑھاپے سنوارنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کمزوری کی وجہ سے نہ طاقت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ خود بہت بڑے ہیں اور خود جو ہیں وہ بہت بے نیاز ہیں، کیونکہ یہودی اور نصارہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے تھے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو بیٹا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر سے ہوا جو نہایت خستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس نے عرض کیا بیماری اور تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری بھی دور ہو جائے گی اور تمہاری تنگ دستی بھی، غریبی بھی۔ وہ کلمات یہ ہیں توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ تو یعنی جب ہم یہ پڑھتے ہیں آیت تو ہماری تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آج آپ کی یہ سورہ بھی مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ خیر کے ساتھ بس اسی طرح ہمارا قرآن مکمل کرائے اور ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ کوئی بھی رکاوٹ اور کوئی بھی پریشانی اگر ہمارے بیچ میں آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے ساتھ ہٹا دیں، یا کوئی بھی پریشانی ہو اس کو خیر میں بدل دیں۔ آمین۔